अम्मा बाद 29वें पारे में कुल 11 सूरतें हैं और इन 11 सूरतों में जो पहली सूरत है वो सूरह मुल्क है। सूरह मुल्क बहुत फजीलत वाली सूरत है। उसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इस सूरत में अल्लाह ताला की कुदरतों का बयान हुआ है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो ज़ात है जिसने मौत को भी पैदा किया है और जिसने ज़िंदगी को भी पैदा किया है और फिर इंसान को दोनों मराहिल से गुजारा। पहले नहीं था, फिर ज़िंदा हुआ, फिर मौत के मराहिल से गुज़र रहा है। ये इसलिए ताकि हुज्जत तमाम हो जाए कि किसने क्या अमल किया है। कोई ये ना कह दे कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, कोई ये ना कह दे कि मुझे तो कोई पता ही नहीं चला, मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था। कुरान हुज्जत तमाम कर रहा है कि अल्लाह ताला ने तुमको इख्तियार दिया है। सीधे रास्ता भी है और उल्टा रास्ता भी है, और जो रास्ता अपनाया जाएगा उसका नतीजा और अंजाम भी मालूम है। दूसरी इस सूरत की फजीलत यह है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक़ से और बाकायदा एहतमाम से ये सूरत रात को सोने से पहले पढ़ते थे। सूरह सजदा, अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह मुल्क। और ये बिल्कुल मुस्तनद रिवायात से साबित है। हज़रत अनस भी रावी हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भी रावी हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो रात को सोने से पहले इन दोनों सूरतों की तिलावत कर लिया करें। तीसरी सूरत की फजीलत ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 आयतें हैं, जो शख्स वो पढ़ लेगा तो वो आयतें उसके लिए सिफारिश करेंगी अज़ाब क़ब्र से बचत की। वही है सूरतुल मुल्क, और वो 30 आयतें सूरह मुल्क की हैं। इसलिए जो शख्स चाहे कि क़ब्र एक हकीकत है और एक मुस्तक़बिल का मरहला है, उस मरहले में आसानी हो और उस मरहले में राहत हो, तो उस शख्स को चाहिए कि वो सूरह मुल्क से मोहब्बत पैदा करे और दिन में कम अज़ कम एक बार सूरह मुल्क की तिलावत करनी चाहिए। इसके बाद सूरह कलम है। नून वल कलम वमा यस्तरून, कसम है कलम की। रिवायात में आता है अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जब अपनी मखलूक़ात के पैदा करने का इरादा फरमाया तो सबसे पहले जो मखलूक पैदा फरमाई वो कलम है, और उसी कलम से फिर अल्लाह ताला के अहकाम लोहे महफूज में लिखे गए हैं। तो कलम बहुत अजीम चीज़ है, और कलम के ज़रिए से इंसान को अल्लाह ताला ने उलूम से आरास्ता कर दिया। लिखता है, पढ़ता है। दुनिया की कौन सी फील्ड ऐसी होगी जिसमें कलम इस्तेमाल ना होता। और अल्लाह ताला ने हैवान और इंसान में जो फ़र्क रखा है वो बयान का फ़र्क है, और बयान की बुनियाद वो कलम है। फ़ैसले की बुनियाद कलम है, इंसाफ की बुनियाद कलम है, और इल्म की बुनियाद भी कलम है। और ये इतनी बड़ी कसम क्यों खाई गई? असल जो दावा है वो आगे है, वो है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए पैगम्बर, आप अखलाक के सबसे आली मकाम पे फाइज़ हैं। काफिर मुशरिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे और कभी आपको मजनून कहते थे, कभी आपको शायर कहते थे, कभी आपको किस्सा गोह कहते थे। इसलिए कुरान करीम ने जवाब दिया कि ये सारी फजूल बातें हैं, और ए पैगंबर, कलम की कसम, आपके लिए बहुत बड़ा अजर है, और ए पैगंबर, आप अखलाक के बहुत आली मकाम पे फाइज हैं।
کتنے عالی مقام پہ فائز ہیں. دشمن کو معاف کرنے میں آپ تردد نہیں فرماتے تھے. اور جس دن بدلے کا دن تھا، جس دن بہت سارے دشمنوں کو پکڑنا تھا، مجرموں کو سزا دینی تھی، فتح مکہ کا دن، اس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقول کما قال اخی یوسف، میں وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے عظیم تھے کہ طائف والوں نے پتھر مارے، شہر سے نکال دیا. جبرائیل امین آئے، اللہ کے رسول اجازت دیجئے، لأشبب علیہم الافقین، اللہ نے اجازت دی ہے یہ دونوں پہاڑ ملانے ہیں، ان کو تباہ کرنا ہے، نام و نشان مٹانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہم اہدہم فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب کر دیجئے اس لیے کہ یہ جانتے نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ انہی لوگوں کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ اسلام کے سپاہی پیدا کر دیں گے. اور واقعی اسلام کے سپاہی پیدا ہوئے جو ہمارے سندھ میں 1500 عیسوی کے آس پاس میں اسلام کے سلسلے، اور اس سے پہلے یہ کراچی کے قریب میں ایک جگہ ہے بھمبور اسے کہتے ہیں. کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ بھمبور چلے جائیں. ویسے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، دشت و بیابان ہے، لیکن ہمارے اسلاف کے کارناموں کے نشانات وہاں پہ موجود ہیں. محمد ابن القاسم جو راجہ داہر کے ظلم و ستم کے بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، اور مسلمان خواتین کی فریاد پہ جنہوں نے غیرت کی تھی، اور سندھ اور ملتان اور یہ تمام علاقوں میں اسلام کا پہلا قدم انہوں نے رکھا ہے. یہ محمد ابن القاسم قبیلے کے لحاظ سے ثقفی ہیں، اور بنو ثقیف کا جو اصل وطن ہے وہ طائف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسی قبول ہوئی ہے کہ جو پیغمبر کو پتھر مارتے تھے انہی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مجاہدین پیدا کیے جنہوں نے بر صغیر میں، ایران میں، مصر میں، شام میں اسلام کو سربلند کر دیا ہے. انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر قلم کی قسم ہے آپ کے اخلاق بہت عالی ہیں. سورہ قلم عظیم سورت ہے، ابتدا میں جو وحی نازل ہوئی ہے ان میں سے ہے، اور اس سورت کے اندر ان لوگوں کا بیان ہے کہ جن کے باغات تیار تھے، فصلیں تیار تھیں، آپس میں کہتے تھے جلدی جلدی اس کو کاٹیں گے، ایسا نہ ہو کوئی فقیر آ جائے اور ہم سے مانگنے لگ جائے، ایسا نہ ہو کوئی سائل آ جائے اس کو دینا پڑے گا. اور صبح اٹھے باغات جل چکے تھے، طوفان آ چکا تھا، ہوا چلی تھی، آندھی چلی تھی اور اس نے آگ لگا دی تھی. تو کہنے لگے یا ویلنا انا کننا طاغین، ہے افسوس ہم تو تباہ ہو گئے. اس لیے دنیا کی چیزوں پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ وحدہ لا شریک کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور اللہ نے جو حق دینے کا کہا ہے وہ حق ادا کرنے میں ہی عافیت ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر یہ کافر آپ کو اپنی آنکھوں سے کھانا چاہتے ہیں. بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، اردو میں کہتے ہیں پھاڑ پھاڑ کے آنکھیں دیکھ رہا ہے مجھے کھانا ہے کیا. لَيُزْلِقُونَكَ، آپ کو اچک لیں گے. لما سمعوا الذکر، جب وہ قرآن سنیں گے، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہیں گے کہ یہ مجنون ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے جہانوں کے لیے. یہ آیت نظر کے علاج میں اکسیر ہے. جس شخص کو بھی یہ پریشانی ہو جائے کہ مجھے نظر لگی ہے، آیت سورۃ الفاتحہ پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، یہ آیت پڑھ لے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین پڑھ لے. اور سورہ قلم کی آخری آیت وإن يكاد الذین كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذکر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ پڑھ لے. اور اس کے بعد آخری معوذتین قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھ لے. انشاءاللہ تعالی زندگی میں نظر کی شکایت آئندہ نہیں ہوگی.
یہ قرآن کی طاقت ہے اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے۔ سورہ حاقہ میں قیامت کے احوال بیان ہوئے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اور ایک وہ جن کے الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ سیدھے ہاتھ والے خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں، کامیاب ہیں، الٹے ہاتھ والے بد نصیب ہیں، نامراد ہیں، اور ان کا انجام بہت برا ہے۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، یہ عذاب کا بیان ہو رہا ہے۔ اور اے پیغمبر، یہ کتاب یہ بہت عظیم کتاب ہے اور تنزیل من رب العالمین، خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ سچ ہے اور یہ اٹل ہے، اس میں دوسری بات نہیں ہے۔ قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں یہ جو بات ہے وہ اٹل ہے، کوئی یو ٹرن نہیں ہے، کوئی رجوع نہیں ہے، کوئی ایسا کلام نہیں ہے جس کے ایک حرف کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکے کہ یہ غلطی ہو گئی، نہیں۔ اس لیے یہ سورہ حاقہ قرآن کی حقانیت پہ بہت اہم صورت ہے۔ اس کے بعد سورہ معارج، اس میں نیک لوگوں کا بیان ہے۔ پہلے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو ہے یہ ہلوع ہے۔ ہلوع کسے کہتے ہیں؟ قرآن ہی اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ ہلوع کا مطلب ہے جلد باز، جب اس کو کوئی مشکل آ جاتی ہے تو چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، اور جب خوشی آ جاتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے۔ الا المصلین، مگر وہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ ایسے نہیں ہیں۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم، وہ لوگ جن کے مال میں غریب کا حق ہے، وہ لوگ جو امانت کو پورا کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی زبان کی بات کو خیال رکھتے ہیں، عہد کرتے ہیں، وہ لوگ جو شہادات اور سچی گواہی پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی جنسی حفاظت کرتے ہیں، بہرہ روی کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المکرمون، یہ کامیابی کا راستہ ہے، اکرام کا راستہ یہ ہے، دوسرا والا راستہ وہ غلط ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائے نہ، اللہ تعالیٰ بالکل اس بات پہ قادر ہے کہ ان ساری قوم کو ختم کر دے اور اس کے بدلے دوسری قوم آباد کر دے۔ علی ان یبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، اور یہ مت سوچنا کہ خدا اپنے فیصلوں میں سوچتے ہیں یا ہچکچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ گیا تو آ گیا، نہ اس میں سوچ ہے نہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے ایک پیغمبر کو بھیجا جن کا حضرت نوح علیہ السلام نام تھا، اور 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کی، لیکن قوم نہیں مانی، عجیب و غریب ضدی قسم کی قوم۔ اور حضرت نوح نے ان کو استغفار کا کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھائی لوگوں کو استغفار کی بھی بہت تلقین کرتے تھے۔ اگر آپ ایک بات پوچھیں کہ اس رمضان المبارک میں ہمیں کوئی ایک چیز بتا دیجئے جس پہ ہم سارا سال عمل کریں، تو میرا جواب ہوگا کہ استغفار کو اپنی زندگی میں اپنا لیجئے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا دیں گے، خوشحالی کر دیں گے اور آپ کے لیے فراوانی کر دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال بھی دے دیں گے، بیٹے اور اولاد بھی دے دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنتیں یعنی باغات بھی دے دیں گے اور نہریں بھی دے دیں گے۔ دنیا کی ساری نعمتیں اس میں آ گئی ہیں، رزق، اولاد، مال، اچھا ماحول، اچھا گھر، حسین علاقے، کھانا پینا، اور دنیا کی اور کوئی نعمت اس کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یغوث اور یعوق اور نصر کی مخالفت کی تھی، وہ نہیں مانتے تھے۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد جب نہیں مانے تو پیغمبر نے بد دعا دے دی،
اور وہ یہ دعا دی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان سب کے سب کو ہلاک کر دے، اور اے اللہ ان میں کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہو، اگر ان میں بچہ پیدا ہوا لا یلد الا فاجرا کفارا، تو وہ بھی فاجر ہوگا اور کافر ہوگا۔ اس لیے نافرمانی، ہٹ درمی، ضد، اس کا انجام بہت برا ہے۔ انبیاء جیسے عظیم لوگ جو استقامت کے پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ تنگ کیا کہ حضرت نے ان کو بد دعائیں دے دی۔ پتہ چلا کہ بوقت ضرورت کسی کے لیے اس قسم کی بد دعا شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ان مراحل تک بات نہ پہنچے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد سورہ جن، اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو پیدا فرمایا ہے اس طرح جن بھی ایک مخلوق ہے اور فرشتے بھی مخلوق ہیں۔ فرق یہ ہے کہ فرشتہ نورانی ہے اور جن ناری ہے۔ یہ جو آگ ہے نا، اس کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو اس کا فائدہ ہے اور ایک پہلو اس کا نقصان ہے۔ یہ جو فائدہ ہے اس کو نور کہتے ہیں، اور جو نقصان ہے یہ نار ہے۔ اور جنات نے قرآن کریم سنا، مکۃ المکرمہ میں جنت المعلیٰ کے قریب میں ایک مسجد ہے جسے مسجد جن کہتے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں سورہ جن نازل ہوئی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جنات نے سنا اور وہ ایمان لا چکے ہیں۔ اس میں ایک عجیب بات ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور انسانوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو جنات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں تو جنات زیادہ خرمست ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ لوگوں میں رواج ہے کہ جب کسی نئے علاقے میں جاتے ہیں تو فلاں جن میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اور کوئی بدعتی کسی جگہ چلا جائے، او فلاں بابے ادرکنی، میں مجھ پہ نظر کرو، مجھے غور سے دیکھو، مجھے اپنی حفاظت میں رکھو۔ اور ہندو کہیں چلا جائے تو جی فلاں پنڈت، فلاں یوگی، ہم اس کی امان میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ جو اعمال تھے انہوں نے جنات کو خرمست کر دیا ہے۔ جنات نے کہا واہ واہ، یہ تو ویسے ہی ڈر رہے ہیں تو چلو ان کو اور ڈراتے ہیں، اور یہ ویسے ہی مشہور ہے کہ جو ڈرے تو اس کو ڈرانے میں مزہ بھی آتا ہے۔ پھر بات یہ ہے، تو جنات نے یہ شرارت کی کہ انسان ان سے ڈر گئے، اور ہمارے پٹھانوں میں پریان ماماگان کہتے ہیں، یعنی جن ماموں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ اس کی کون سی والدہ کا بھائی تھا جو اس کو ماموں کہہ رہا ہے، یہ ڈر رہا ہے اس سے، یہ اس سے ڈر رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، جن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کیا چیز ہے اور مخلوق خدا کے مقام کے سامنے کیا چیز ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو قرآن لے کے آیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تعلیم دی، لات اور عزیٰ کے نام سے کانپنے والے اپنے تلوار سے انہوں نے بت توڑے، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزیٰ کی طرف بھیجا، وہ گئے اور اس کو مارا، اس میں سے ایک دھواں نکلا اور بدبودار پانی نکلا۔ اس نے پہلے بہت دھمکیاں دی کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور میں آپ کو مار ڈالوں گا، میں آپ کو تباہ کر دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو کہا تھا کہ ہلنا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، ڈرنا نہیں ہے، اور توحید کا پیغام لے کے آگے بڑھنا ہے۔ تو آج وہ سارے بت تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اسی صورت میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے سوا ان مساجد میں کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ آیت قرآن میں ہونے کے باوجود اگر کوئی مسجد میں یا محمد کی آواز لگاتا ہے یا غوث اعظم کی آواز لگاتا ہے یا داتا فلانے کی آواز لگاتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو قرآن غور سے پڑھنا چاہیے۔ مسجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا جائز ہی نہیں۔ جب مسجد میں جائز نہیں تو کسی اور جگہ پہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو مانگنے کی جگہ مسجد تھی، مانگنے کی جگہ نماز تھی، دعا تھی۔ جب یہاں منع کر دیا گیا تو اللہ کے سوا کسی بھی قدرت میں، صفت میں، اختیار میں کوئی بھی کسی حد میں شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ
مدثر ہے، سورہ مزمل ہے، اور سورہ مزمل ابتدا میں نازل ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی تو آپ کو بخار ہو گیا، کیونکہ مخلوق جب خالق کا کلام وصول کر رہا ہے، ریسیو کر رہا ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ہم مخلوق ہیں، ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم مخلوق ہی بن کے رہیں، لیکن جب مخلوق کے مقام سے انسان اتنے عالی مقام پہ جاتا ہے کہ ساتویں آسمان کے پیغامات اس کو مل رہے ہوتے ہیں، تو نیچرلی طبعی طور پہ انسان کے جسم میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت جاڑے میں پسینے آتے تھے، اور آپ کے دانت آپس میں کپ کپا جاتے تھے، اور آپ کا چہرہ مبارک وہ اس پہ نظر آتا تھا کہ بخار جیسے اثرات نظر آتے تھے۔ تو یہ یا ایھا المدثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ گئے، آپ نے فرمایا دثرونی کمبل دے دو، وحی آ گئی۔ کچھ سالوں کے بعد آئی ہے وحی، آپ کو بخار آیا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، 3 سال کا عرصہ تقریباً گزر گیا، وہ جو فرشتہ غار حرا میں ملا تھا وہ پھر ملا، اور اس نے کہا یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور کام شروع کیجئے۔ کہتے ہیں یہ دعوت کا حکم ہے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے آپ کو پاک کر لیجئے، کپڑا صاف کر لیجئے، جسم صاف کر لیجئے، اور والرجز فہجر، بتوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ کے سوا اور لوگوں چھوڑ دیجئے، وربک فکبر، اور اپنے اللہ کی حمد و ثنا تکبیر بیان شروع کر دیجئے۔ یہ ہے اسلام کا وہ اصل پیغام جو ابتدا میں تھا، اور پھر آخر میں ہے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ کافروں سے پوچھا جائے گا جہنم کیسے پہنچ گئے، کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ دیکھیے پھر وہی بات، 2 عبادتیں ہیں، ایک بدنی ہے ایک مالی ہے، ان دونوں میں مسلمان کا حق ہے جو یہ عبادت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد پھر سورہ قیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی جس کا کافر انکار کرتے تھے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے اس نفس کی جو انسان کو قسم قسم کی باتیں سکھاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، نہ اس نے ہماری بات سنی نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلا کے مڑ گیا چلا گیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، گھر جا رہا ہے، گھر والوں کے ساتھ خوش ہے۔ اولا لک فاولا، وہ تباہی ہے، ثم اولا لک فاولا، بہت زیادہ تباہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو نہ سنے اور جو نہ مانے یقیناً اس کے لیے تباہی ہے۔ اس کے بعد پھر نیک لوگوں کے احوال کا ذکر، سورۃ الدہر جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدہر، یقیناً انسان پہ ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں تھی، یہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، اور آج یہ بڑا بندہ بنا پھرتا ہے۔ ہاں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ لوگ جو اپنی بات کے پکے ہوں اور جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہوں، ان کے لیے جنت میں قسم قسم کی نعمتیں ہیں، نہریں ہیں، قسم قسم کے مشروب ہیں، خادمین ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نصیب کریں۔ اس کے بعد قرآن کی حفاظت پہ آخری رکوع ہے، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے پیغمبر یہ ہم نے ٹھہر ٹھہر کے آپ پہ آرام آرام سے اتار دیا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، آپ استقامت کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ چلیے، آگے بڑھیے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کو دنیا پسند ہے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور وہ جو بہت شدید دن ہے اس دن سے یہ فکر ہی نہیں کرتے اس کی۔ اور مومن اور کافر میں یہی فرق ہے کہ مومن دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور کافر آخرت پہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے، اور سورہ مرسلات میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی قدرتوں کے بیان سے اپنی وحدانیت ثابت فرمائی ہے۔ تم کو کس نے پیدا کیا، پہاڑ کو کس نے پیدا کیا، پانی کو کس نے پیدا کیا، یہ اونٹ دیکھیے، یہ تمام سلسلے دیکھیے، یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں۔ اور جو لوگ نیک ہوں گے ان کے لیے جنتیں ہیں، اور جو لوگ گناہ گار ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بہت ضروری مسئلہ رہ گیا ہے، وہ ہے فطرانہ۔ ہر مسلمان عاقل بالغ جو رمضان المبارک کے روزے رکھ رہا ہے
اور جو نہیں بھی رکھ رہا کسی عذر سے، دونوں پہ فطرانہ واجب ہے۔ اور اس کے لیے جیسے زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری ہے، نماز کے لیے، روزے کے لیے نیت ضروری ہے، اسی طرح فطرانے کی بھی نیت ہونی چاہیے۔ فطرانہ کس پہ واجب ہے؟ زکوٰۃ میں 4 چیزیں تھیں: سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت۔ اس کے ساتھ 5ویں چیز ایڈ کر لیجئے، اضافہ کر لیجئے کہ وہ شخص جس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زیادہ 52.5 تولے چاندی کے برابر کی چیزیں موجود ہوں۔ وہ شخص جس کے پاس ضرورت اصلیہ کا مراد یہ ہے کہ کسی کو قرضہ واپس کرنا ہے، گھر والوں کو کھانا کھلانا ہے، کپڑا پہننا ہے، یہ ضرورت اصلیہ، حوائج اصلیہ کہلاتی۔ علماء فرماتے ہیں 3 جوڑے انسان کی اصلی آپ شمار کر لیں، اس کے جو علاوہ ہیں وہ تو آپ کی ضرورت اصلیہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس ایک گاڑی ہے تو وہ ضرورت اصلیہ میں آ جائے گی، لیکن اگر کئی سواریاں ہیں تو وہ ساری کی ساری۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ زکوٰۃ اس آدمی پہ واجب ہوتی ہے جس پہ سال گزر جائے اور جس کے پاس سونا یا چاندی کے حساب سے نصاب ہو۔ فطرانے کے لیے نہ سال شرط ہے نہ سونا چاندی شرط ہے، بلکہ گھر میں فرنیچر رکھا ہوا ہے، فریج رکھا ہوا ہے اور قیمتی قسم کے صوفے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ وہ شخص ہے جس پہ فطرانہ واجب ہے۔ حوائج اصلی سے بڑھ کے 52.5 تولے چاندی کے رقم کے برابر اس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہے، خواہ وہ گھر کی چیزیں ہوں، خواہ وہ قیمتی قسم کے زیورات ہوں، خواہ وہ اس کی کوئی اور شوق کی چیز ہو، کپڑا ہو، لکڑی ہو یا کسی قسم کا بھی معاملات ہوں، لیکن زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ نصاب یہ ہے کہ سال گزر جائے اور 7.5 تولہ سونا، اگر سونا نہیں ہے تو پھر چاندی، لیکن اس کے اندر نصاب تو وہی ہے، لیکن وہ شخص اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے اور اس شخص کا صاحب نصاب ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ کے اندر صاحب نصاب بھی ضروری تھا اور سال کا گزرنا بھی ضروری تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ آج کل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ عطا فرما دیا ہے جو عزت سے وقت گزار رہا ہے، اور ایسے شخصوں کے اوپر فطرانہ واجب ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ فطرانہ کیسے ادا کیا جائے؟ 4 چیزیں ہیں: گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے اور کھجور ہے۔ جو، کشمش اور کھجور سے جب دیں گے تو 1 سا دیں گے، یعنی 3.5 کلو، اور اگر گندم سے دیں گے تو آدھا سا دیں گے، یعنی 2.25 کلو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غالباً قحط سالی آ گئی تھی اور گندم دنیا میں نایاب ہو گئی تھی، تو شام سے گندم منگائی گئی تھی اور صحابہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ آج کے بعد سے جو آدھا سا گندم دے دے اس کی طرف سے یہ قبول ہے۔ وہ جو فیصلہ ہے الحمدللہ آج تک وہ فیصلہ جاری و ساری ہے، تو جو ہو یا کشمش ہو یا کھجور ہو تو 1 سا یعنی 3.5 کلو، اور اگر گندم ہے تو آدھا سا یعنی احتیاطاً 2.25 کلو ہے۔ ہر فرد پہ اپنا فطرہ واجب ہے۔ ہاں، گھر کی جو نابالغ اولاد ہے اس کا فطرہ گھر کے سرپرست پہ واجب ہے کہ وہ دے دے۔ کب واجب ہوتا ہے؟ اصل میں تو فطرہ عید الفطر کی صبح صادق پہ واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ بچہ جو عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا اس کا فطرہ آپ نے دینا ہے۔ وہ شخص جو عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے مسلمان ہو گیا اس کا فطرہ بھی دینا ہے۔ وہ شخص جس کا عید کے دن خدا نخواستہ انتقال ہو گیا فجر کے بعد اس کا بھی فطرانہ دینا ہے، اور وہ بچہ جو ان اوقات کے بعد پیدا ہو رہا ہے اس پہ فطرانہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ فطرانے میں جو گھر کا سرپرست ہے، بڑا ہے، اس نے اپنا بھی اور نابالغ بچوں کا بھی فطرانہ ضرور دینا ہے۔ بالغ کی اس کو مرضی ہے، اگر بیٹے خود اپنی دینا چاہیں تو دے دیں، اور اگر کہیں کہ ابا جان آپ دے دیجئے تو وہ بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔
البتہ علماء فرماتے ہیں کہ شوہر پہ مستقل فطرانہ واجب ہے اور بیوی پہ مستقل واجب ہے. جیسے شوہر بیچارہ بیوی کی زکاتیں دیتا پھر رہا ہے تو اسی طرح وہ فطرانہ بھی دے دے تو اس میں کوئی برائی یا مضائقہ نہیں ہے. اسی طرح عوام میں مشہور ہے کہ جو روزے نہ رکھے اس پہ فطرانہ نہیں ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. اگر کوئی بزرگ ہے، بیمار ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں رکھ رہا تو فدیہ بھی دینا ہے اور فطرانہ بھی دینا ہے. اور اس کا جو اصل سبب ہے وہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں رمضان نصیب کر دیا، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دی. البتہ اگر کوئی شخص عید الفطر سے پہلے رمضان کے کسی بھی دن میں فطرانہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس کا فطرانہ دینا بھی درست ہے. اور علماء نے فرمایا ہے کہ عید سے پہلے دینا بہتر ہے کہ فقیر کو کچھ مل جائے اور وہ اپنی عید کی تیاری کر لے. اس لیے کوشش فرمائیے، البتہ رمضان سے پہلے نہ دیں. احتیاط اس میں ہے. دو اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ نہیں ہوتا ادا، دوسرا قول یہ ہے کہ ادا ہو جاتا ہے. ہم احتیاط کریں گے اور احتیاط یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہی فطرانہ کسی بھی دن دے دیں گے. اسی طرح اگر اولاد غنی ہے، سیٹھ صاحب کے بچے بھی سیٹھ ہیں تو سیٹھ صاحب وہ ان کے پیسوں میں سے فطرانہ دے سکتا ہے، اس کے اندر بھی اجازت ہے. اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ فطرانے کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے. جس شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اس کو آپ فطرانہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی کہ وہ سید نہ ہو، وہ صاحب نصاب نہ ہو، وہ غیر مسلم نہ ہو. اور جو شخص جو زکوٰۃ نہیں لے سکتا اس کو فطرانہ دینے سے بھی فطرانہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے احتیاط ضروری ہے. اسی طرح وہ شخص جو بے روزگار ہے لیکن اس کے گھر پہ کچھ نہ کچھ ہے، عام طور پہ بے روزگار آدمی وہ پریشان ہوتا ہے لیکن فطرانہ دے دے اور کوشش کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ذریعے سے برکت دے دیں گے. کسی کو اللہ نے اچھی توفیق دی ہے تو وہ کشمش کے حساب سے دے دے. ہاں جی، وہ کروڑوں کے مالک ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں اور وہ جی 300 روپیہ 200 روپیہ فطرانہ، تو یہ تو توہین ہو رہی ہے. آپ جو ہے وہ اتنے کا تو آپ کا ایک وقت کا پانی بھی نہیں ہے. اس لیے ہر انسان کو اپنے قدر و منزلت کے برابر فطرانہ دینا چاہیے. جو مشکل میں ہے یا جس کے لیے کوئی مسائل ہیں وہ گندم کے حساب سے دے دے، اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے فراوانی فرمائی ہے اس کو چاہیے کہ وہ کشمش کے لحاظ سے اور کھجور کے لحاظ سے دے دے. اور جیسے آپ نے اس دن پوچھا تھا کہ آپ اپنا کشمش کے لحاظ سے دے دیں اور بچوں کا آپ جو کے لحاظ سے دے دیں تو یہ بھی ادا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. اس جگہ کا حساب ہوگا جہاں پہ بندہ موجود ہے. جو شخص سعودی عرب میں جاب کر رہا ہے اگر وہ اپنا فطرانہ پاکستان میں دینا چاہے تو سعودی عرب میں آدھا سا گندم کتنے کا ہے پتہ کر لے اور اس کے حساب سے یہاں پہ فطرانہ دے دے. اور جو بچے پاکستان میں ہیں تو ان کا فطرانہ پاکستان کے لحاظ سے دیا جا سکتا ہے. یہ آپ کے وہ سوال کا جواب ہو گیا کہ دونوں کے اندر تفاضل جائز ہے. اسی طرح بھائی یا بہن کو بھی فطرانہ دیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ میں شاید یہ بات رہ گئی تھی کہ اصول اور فروع منع تھے، میاں بیوی منع تھے، لیکن اطراف جائز ہے. بھائی بہن کو جو کہ مستحقہ ہو دے سکتا ہے اور بہن بھائی کو جو کہ مستحق ہو دے سکتا ہے. زکوٰۃ بھی اور فطرانے کا حکم بھی یہی ہے. اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمل کی طرف سے وہ بچہ جو ابھی پیٹ میں ہے اس پہ فطرانہ واجب تو نہیں ہے. ہاں اگر آپ بطور نفلی صدقہ کے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی. ہمارے اورنگزیب بھائی کے پڑوسی ہیں سلیم صاحب، انتقال ہو گیا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور ان کے تمام پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب کر دیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.